नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए सारे हज़रात बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये मोबाइल नीचे करें जी सारे, ये मोबाइल नीचे करें और मेरी तरफ देखो भाई, इधर देखो। ओ मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के बंदो, आप आगे बैठे हैं तो इसका मतलब है पीछे बेचारा देखे ही कोई ना। आप मोबाइल ऊंचे कर लें, किसी को नज़र ही ना आए। क्या करते हैं आप? अल्लाह आपको बरकत दे। नहीं आप बोले नहीं जी, बड़ी मेहरबानी। अब तो मैंने दोस्तों को गुजारिश कर दी, उन्होंने मोबाइल नीचे कर लिए। आपने मोबाइल ऊंचे किए हैं तो फिर वो पिछले कुल भी हैं ना, फिर लेके खड़े हो गए ना। अल्लाह आपको खुश। बोले नहीं जी, चुप कराने वाले भी ज़रा चुप करें। ओ प्यारे भाई, ओ आप बैठें जी। और तकरीर मैं कल्ले ही करनी जे, और नहीं नाल किसी को करन देनी। आप सब बैठे इत्मीनान से। अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। जे तुहानू सिर्फ यार वीडियो ही चाहिए सी, मैनू दसना सी, मैं ना आउंदा कोई वीडियो घलदा तुहानू। अल्लाह आपको खुश रखे। पीर साहब से ज़्यादा, मौलवी साहब से ज़्यादा मस्जिद का अदब है। आप मस्जिद में शोर कर रहे हैं, यहाँ तो बड़े एहतराम से बैठना चाहिए। मेरी तरह के तो सैकड़ों पीर आए भी गए भी, छोड़ें। अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठ जाओ जी, बड़ी मेहरबानी। आप लोग भी बैठ जाएं। और पुत्र मोबाइल ते सारे खोल लेना, फिर सारे मोबाइल ही चलाइए और काम ही को ना करिए। दुरूद शरीफ पढ़ें सारे हज़रात बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक साहिबज़ादा सैयद अहमद रज़ा शाह साहब, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, यहाँ माशाअल्लाह उलमा मशाइख तशरीफ़ फरमा हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की खूबसूरत महफ़िल पाक है। नौजवानों की माशाअल्लाह एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत तादाद यहाँ जलवा फिराज है। अल्लाह सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, कुरान मजीद ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अज़मतों और शानों का बयान फरमाया है। हुज़ूर को कुरान मजीद ने बशीर भी कहा, नज़ीर भी कहा, गवाह भी फरमाया और साथ फरमाया कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। फरमाया मैं हमने अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब बुलाने वाला बना के भेजा है और उसके हुक्म के साथ, व सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ आफ़ताब बना के भेजा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दाइये इलल्लाह, हुज़ूर लोगों को अल्लाह की जानिब दावत देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी दलील बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप मोबाइल पे वीडियो ज़रूर बनाएं, लेकिन अगर आप सारे बनाएंगे फिर मसला बनेगा। 2 4 5 बना लें, बाकियों को दे लें। दूसरा देखो ना यार, हमारा दिल करता है अब हमें देखें, आप मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल इधर ही, हमने चले जाना है। अल्लाह आपको बरकत दे। आप कितने प्यार से आए हैं और कितने माशाअल्लाह आप अच्छे लोग हैं। अल्लाह आपको बरकत दे। थोड़ी तवज्जो करें, 2 4 बातें आपसे अर्ज़ करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आज ना एक जगह पे मैं गया था तो मेरे गले में फूल डाल रहे थे। मैंने कहा यार, फ़लस्तीन के ज़ख्मियों को दवाई नहीं मिल रही और हम अभी भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे वही सारे मामलात हैं, मोबाइल चल रहे हैं, आना जाना हो रहा है, स्टेटस लग रहे हैं और जनाब फूल गिर रहे हैं, लंगर चल रहे हैं। हम तो मतलब बिल्कुल उलझ गए। इधर देखें जी, ओ प्यारे भाई, इधर देखें। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने अच्छे हैं आप।
ہمیں نا کچھ چیزوں پہ بالکل سنجیدہ ہو جانا چاہیے اور غیر سنجیدگی بالکل چھوڑ دینی چاہیے، 100% سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے نہایت سنجیدگی کی۔ آپ بیٹھ جائیں جی، آپ کیوں کھڑے ہیں دروازے میں؟ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی، آپ لوگ بھی بیٹھیں جی، جلدی فیصلہ کریں۔ نہیں، اتنی دیر نہیں کرتے، فیصلہ کریں، فٹافٹ بیٹھ جائیں، دیکھیں کتنے اچھے ہیں، فوراً بات مان لی۔ ایک ادھا سنگی رہ گیا، بس یہ فیصلہ کرنے دیر کردا پیا ہے، اللہ برکت دے۔ نہیں جی میں جو آکھیا میری بھی منن گے، تسی کیوں آندے ہو بہ جا؟ یہ بعض اوقات بٹھانے والے بھی شور زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ چلیں جی، آپ ٹھیک ہے؟ چلو جی، آپ ذرا سنیں، آپ توجہ کریں۔ عزیز دوستو، بس جزاک اللہ حضرت، اللہ جزا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محبوب کو داعیہ اللہ بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دینے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ذہنی طور پر لوگوں کو طاقتور کیا۔ میں آپ کو آج کے دور کے حالات کے مطابق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے دستے قدرت۔ حضور داعیے اللہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسباب کو اشارہ سمجھ لیتے ہیں، جن کا خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ میرے بھائی، حضور سید عالم علیہ السلام نے نا لوگوں کی ضعف اعتقادی کو دور کیا ہے۔ جب دنیا میں طاقتور بندہ وہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر طاقتور ہو، کمزور وہ لوگ ہوتے ہیں جو فکری طور پر کمزور ہوں۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر کمزور کرتے ہیں۔ بعض اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، ماحول نہیں ٹھیک، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، فلاں نہیں فلاں نہیں۔ وہاں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سیاستدانوں کی طرف رخ ہوتا ہے، تو سیاستدان کہتے ہیں کہ جناب تمہیں پتہ ہی نہیں، معیشت، معاشرت، خارجہ پالیسیاں اور کئی طرح کی انہوں نے گردانیں رٹی ہوئی ہیں۔ پھر لوگ بیچارے چلے گئے پیروں کے پاس۔ تو تبلیغ کرنا، پڑھنا پڑھانا، خانقاہی نظم کو اصل صورت میں قائم کرنا، یہ تو ہمارے ہاں مزاج نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ تو پیر صاحب بھی صبح 9 بجے سے عصر تک تعویذ لکھتے ہیں، تو چونکہ وہ لکھتے ہی تعویذ ہے بیچارہ، اس سے کوئی بندہ پوچھتا ہے میرے حالات کیا ہیں، تو وہ کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ سیانے بیانے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی مجھے کسی نے بتایا بندش ہو گئی ہے، بڑے اطمینان سے۔ دیکھیں میں کتنی تسلی سے بات کر رہا ہوں، بیٹا اس کی لائٹ بند رکھو موبائل کی، یہ ہو سکتا صحیح ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں، بالکل عام آدمی بھی ذرا غور کرے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میری طرف بھیجا تھا اور رستے میں کسی بندے نے بندش کر دی، بندے نے روک لیا، ہو سکتا ہے؟ کیا مذاق اپنے ساتھ شروع کیا ہوا ہے۔ نظر لگ جاتی ہے، کچھ ماحول ایسا ہو جاتا ہے، کمزور نہ پڑے زندگی میں، کچی باتیں نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوط نظریات دیے ہیں اپنی امت کو، پکی سوچیں عطا فرمائی ہیں، توکل کا سبق دیا ہے، صبر کا سبق دیا ہے، شکر کا سبق دیا ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنے کا سبق دیا ہے۔ یہ پہلی بات تو اپنی زندگی میں یہ یاد رکھیں کہ زندگی تن آسانی والی نہیں ہونی چاہیے، آرام پسند نہیں ہونا چاہیے، جد و جہد کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا محنت کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ جو مزاج بن گیا نا ایک بہت بڑے لمبے چوڑے طبقے کا، مفت کھانے کا اور امیروں کی طرف توجہ رکھنے کا، اور کسی کا درویزہ گھر بن جانا اور کسی بندے کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، حضور اس کو پسند نہیں فرماتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کھانا اس بندے نے کھایا ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھایا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مزدور کو گردن جھکا کے نہیں جینا چاہیے۔ گردن تو وہ جھکائے جس کے پاس کرپشن کے پیسے ہیں، لوٹ مار کے پیسے ہیں،
جو محنت کر کے کماتا ہے اسے تو گردن اٹھا کے جینا چاہیے، اس کا تو مزاج اور ہونا چاہیے، طبیعت اور ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام محنت کا، ایک تو جوانوں زندگی میں آرام، آپ کو پتہ ہے آج کل جوان کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ موبائل لے کے لیٹے رہتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اعصابی طور پر، ذہنی طور پر تھکن ہونے لگتی ہے۔ بچے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچوں کی نیند نہیں پوری ہوتی اس لیے بیمار ہوتے ہیں۔ بیٹا میں نے گزارش کی تھی لائٹ بند کر دو بس، ذرا آنکھوں میں پڑتی ہے، اللہ جزا دے آپ کو۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی نیند کیوں نہیں پوری ہوتی، کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ موبائل ہوتا ہے تکیے کے نیچے، وہ ذہن کو سونے نہیں دیتا، وہیں اڑا رہتا ہے آدمی، سوچتا رہتا ہے کیا پتہ نہیں کیا میسج آیا ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کرنا تھا، کیا لکھنا تھا، ذہن پہ چیزیں سوار رہتی ہیں۔ وجود کو تن آسان نہیں ہونا چاہیے، جد و جہد والا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کو دیکھیں، حضور جد و جہد کرتے رہے۔ مکے کے وقت بھی جد و جہد، مدینہ طیبہ آئے تو کبھی بدر کا میدان لگا، کبھی احد کا میدان لگا، کبھی خندق کا میدان لگا، کبھی کافروں کی شرارتیں، کبھی منافقوں کی سازشیں، صحابہ کی تربیت، ہر وقت ڈیوٹی، ہر وقت کام۔ اور اس کام نے ایک اور سبق بھی ہمیں دیا، اتنی سخت مشقت پر حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا ہنستے بھی میں نے، مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکرایا کرتے۔ اور بیٹا تھوڑا سا نیچے کر لیں، پچھلوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پتر مان جا، اللہ خوش رکھے۔ آپ ایک دفعہ مان کے دیکھ کیا ہوتا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، سلامتی عطا کرے، خوش رکھے۔ آپ اینیاں دعاؤں بڑی ہیں جی، چلے اللہ میرا خیال ہے ابھی بچے مان جائیں گے دو انشاءاللہ۔ صرف بیٹا آپ کے جو پیچھے ہے نا بیٹھا بندہ، وہ تکلیف میں آتا ہے نا، تو میرے پیروں میں تکلیف رہتی ہے، کھڑا زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتا، تو میں تو آپ کے لیے کھڑا ہو گیا کہ چلیں دوست پریشان نہ ہو، تو تھوڑی جی تسی بھی مان لو کی فرق پیندا ہے۔ میں نے تو بہت ساری جگہوں پہ جانا چھوڑ دیا، باقی بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موبائل ہی موبائل، اور پھر یہ کہ محفل میں آتے ہیں تو کئی بزرگوں کو دھکے لگتے ہیں، جاتے ہیں تو کئی بزرگوں کو دھکے لگتے ہیں۔ میں داتا صاحب ایک دن چلا گیا سلام عرض کرنے، تو ایسے جیسے وہ کیا ہیں ہم، کیا ہماری حیثیت ہے، ہماری مسجد وجہ سے کسی بزرگ کو تکلیف ہو، کیا مطلب ہے ان چیزوں؟ یار یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں زندگی میں، نظریاتی بنے۔ ایک بندہ بھی آپ میں سے ایسا نہیں ہے جس سے میں افضل ہوں، آپ سب افضل ہیں۔ میں کسی غلط فہمی کا کبھی شکار نہیں ہوا، چلو ڈیوٹی ہے میری یہاں بیٹھ کے تقریر کرنے کی، ورنہ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا۔ اس لیے ہم غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے نہیں، حقیقت پسندی والی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اور یہی اصل زندگی ہوتی ہے۔ عام دام برسرے مطلب بات پر خوب غور کریں اور یاد رکھیں، نبی پاک نے محنت کا سبق پڑھایا، جد و جہد۔ جوانوں یہ کسی کے ہاتھ دیکھنے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں، سہارا ڈھونڈنا کہ پہلے ابا 2 ایکڑ بیچے گا تو پھر میں نے کاروبار کرنا ہے، پہلے کو میرے اوپر مہربانی کرے گا تو پھر میں نے کاروبار کرنا ہے۔ دوستو جد و جہد، محنت۔ لو حدیث پاک سنو، سیاستہ میں موجود ہے۔ ایک نوجوان نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ غریبوں کچھ دیجئے، اور آیا اس دروازے سے جہاں سے قطرہ ملے تو کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ تو حضور کی بارگاہ سے تو سب کو ملتا تھا۔ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے مانگا تو حضور نے فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری سے دے دو۔ اس نے گاؤں جا کے پتہ کیا کہا، کہنے لگا سارے مدینے چلو، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے، اتنا حضور عطا کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے جب کہا نا حضور کچھ دیں، تو جوان آدمی تھا، حضور نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب آدمی چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو آج کل نہیں ملے گا، ایک کی کمبل ایک کی پیالہ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی اسے کاروبار شروع کرا دے، فرمایا لے کے اپنا کمبل اور پیالہ۔ وہ لایا، حضور نے بولی لگوا دی، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2، حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا۔ یہ انویسٹمنٹ دیکھنا، راس دیکھنا کاروبار کی۔
فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا لا۔ وہ 1 دینار کا کلاڑا لایا، لیکن نصیبوں والا تھا نا۔ وہ کلاڑا جب لایا تو اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا نکل جا، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، 15 دن نظر نہ آنا۔ حضور نے فرمایا 15 دن دکھائی نہ دینا۔ 15 دنوں کے بعد وہ صحابی آئے، فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ پہلے 1 کمبل تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ کمزور پڑتے ہو، لوگوں کی ہاتھ دیکھتے ہو، پیچھے رہ گئے ہو دنیا سے، اور کہتے ہو کہ ادھر جا کے کام کرنا ہے تو ادھر اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی زندگی، اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا کہ ابا جی مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، آپ ملک سے باہر ہیں تو کسی سے قرضہ لے لوں، تو اقبال نے جواب میں پتہ کیا کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ حضور نے جد و جہد کا سبق دیا۔ یہ آرام سے سونا، مرضی سے اٹھنا، سارا دن صرف چوکوں گلیوں اور چوراہوں میں کھڑے رہنا، اس سے نکل آؤ، کوئی کام کرو، کوئی ڈیوٹی کرو، کوئی خدمت کرو، جو بن سکتا ہے وہ کرو۔ اور دوسری بات، حضور داعیہ اللہ ہیں، نبی پاک نے منع فرمایا دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ مالدار لوگوں سے ان کی جیبوں پر نظر نہیں رکھنی، کچھ بھی نہیں دیتے مالدار، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس قدر زیادہ خوفناک رویہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ معاف کرے سب کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو ٹائلیں لگواتے ہیں مسجد میں، وہ بھی 1 ٹائل تے نہ لگوا لیندے اپنا، وہ اللہ کو پتہ ہے بھائی کس نے لگوائی ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے، پتہ ہے کن کمزوریوں کا ہم شکار ہیں۔ قومیں بھی کبھی اتنی کمزور ہوتی ہیں، راہ خدا میں خرچ کر کے بھی وہ دکھائیں۔ لوگ کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو، کوئی کچھ نہیں دے گا، بلکہ کسی کو دکھ سناؤ گے وہ جا کے تبصرے کرے گا کہ 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے، محنت کیوں نہیں کرتے۔ سوال نہیں، سوال بس اللہ رسول سے، دنیا داروں سے نہیں، مالداروں سے نہیں، پیسے والوں سے نہیں۔ آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی خودی کو ٹھیس پہنچے گی۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھنا، ہم نے اس حال میں جینا ہے جس حال میں ہمارے رب رسول نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ اگر پیسے تھوڑے بھی ہوں تو کیا حرج ہے، دولت اگر اتنی زیادہ ضروری ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتی۔ اس قدر زیادہ پریشان کیوں ہوں، اتنا الجھ جانے کی ضرورت کیا، کمزور نہ پڑے، کبھی سوال نہیں کرنا۔ ہمارے نوجوان نا سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کبھی امریکہ والا ماموں میری سن لینا، کبھی وہ خالہ سن لینا UK والی، تو چھوڑ یار، یہ تو بزدلوں والا کام ہے سہارے تلاش کرنا۔ میں نے دیکھا ہے لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں، دینی دنیاوی معاملات میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ سہارا نا آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو کام کریں۔ میں نے کبھی زندگی میں بیٹھ کے تبصرہ نہیں کیا فلانا بندہ دین کا کام نہیں کر رہا، فلانے کو یہ کرنا چاہیے۔ کیوں کریں جی، ہم سے جو ہوتا ہے وہ نہ کریں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، باقی کو بھی اللہ توفیق دے گا۔ تبصرے ان لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیوٹی نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، یہ کوئی کام ہے؟ آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، ذمہ داری کا احساس کریں، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ حضور سید وہ پہلے خواجہ صاحب کی ایک بات سنیں، پھر میں آپ کو سرکار کی ایک بات بتاتا ہوں، کو لطف آئے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نے ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا آج کے بعد میں نے کام نہیں کرتا، اللہ دے گا رزق۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میں جنگل میں گیا تھا، اچانک میں نے شیر دیکھا، میں درخت پہ چڑھ گیا، شیر نے نا ایک شکار کیا ہے، آدھا خود کھایا ہے، آدھا جو بچ گیا وہ لے کے پہاڑی پہ چڑھا ہے۔ وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا اس لومڑی کو کھلایا ہے۔ تو جو رب لومڑی کو بھیجتا ہے نا مجھے بھی عطا کرے، میں نے آج کے بعد کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ صاحب مسکرائے،
فرمانے لگے کہانی تو نے دیکھی ہے پر استدلال اپنی مرضی کا کیا ہے نا، تو نے اس میں سے نتیجہ اپنی مرضی کا نکالا ہے نا، تم نے سبق اپنی مرضی کا کیوں لیا ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ آپ بیٹھیں جی، آپ تشریف رکھیں۔ اللہ علیہ میں پیسے لین کدوں آیا جی؟ تو انو اللہ برکت عطا فرمائے، میں تو کچھ زیادہ ہی مصروف تھا، یہ تو میں سید صاحب سے وعدہ کر بیٹھا تھا، تو مجھے آنا پڑا، آپ کی زیارت ہو گئی ان کے وسیلے سے، اور تھوڑی سی میں نے تقریر کر دیا، میں نے چلے جانا ہے، پیسے شیسے آنے چکر تو اللہ بچایا ہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ آپ مہربانی کریں میری بات پر توجہ کریں، دو چار باتیں آپ دیکھیں تو صحیح سبق کیا پڑھا رہا ہوں، اس سبق پر آپ غور فرمائیں۔ خواجہ صاحب کہنے لگے کہانی میں دو کردار دیکھے تم نے اور استدلال اپنی مرضی کا کیا ہے، کیا مطلب؟ فرمانے لگے دو کریکٹر تھے، ایک لومڑی ایک شیر، تو کیسا جوان ہے کہ تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، یہ تو نے کس طرح کا مزاج اختیار کیا؟ جد و جہد زندگی میں، اور سوال دنیا داروں سے نہیں، حدیث پاک سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ سے بیعت لی تھی اس بات پر، ایک تو بیعت اسلام ہے نا، محبوب نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو باقاعدہ، کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، کبھی سوال نہیں کرو، آپ کو اپنی ہستی مٹتی نظر آئے گی، بالکل کمزور ہو جائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یار میری شخصیت بالکل ختم ہو گئی۔ آپ وہ کام کریں جو ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بزرگ کرتے تھے، میرے ابا جی کہا کرتے تھے لو بھائی ایک کنک پاتی پڑولے چتے اچار تو اڈی ماں نے مرتبان اج پا دیتا ہے تو انہوں پرواہ نہیں سارا سال، یہ بڑی اعلیٰ قسم کا کھانا ہے، اور یہ کھا کے دوائی بھی نہیں کھانی پڑتی، یہ کھا کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا، یہ اعلیٰ چیز ہے، لیکن کمزور ہو گئے ہم، للچائی نظریں اور نہ بھرتی آنکھیں، ان سے باہر آؤ، اپنی زندگی اصل پہ گزارو، مزہ آئے گا جینے کا، کمزور کیوں پڑتے ہو؟ حضور نے فرمایا سوال نہیں کرنا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر معیار یہ ہو گیا تھا لوگوں کا، معیار یہ ہو گیا تھا کہ ایک صحابی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ سے درہ زمین پہ گرا، قریب کئی لوگ بیٹھے تھے لیکن وہ خود اترے گھوڑے یا اونٹ سے، خود درہ اٹھایا، دوبارہ سوار ہوئے تو قریب کھڑے شخص نے کہا جناب مجھے کہہ دیتے، میں اٹھا لیتا۔ فرماتے کیسے کہہ دیتا؟ میں نے تو اپنے کریم سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے اس کا میں نے سوال ہے۔ اور تیسری بات، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ نے غور رکھنا ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے، دنیا داروں سے ڈرنا نہیں، ورنہ جب بندہ ڈرنے لگتا ہے تو بندے روز ڈراتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کمزور نہیں کرنا، وہ پتر ہے کام نہ کریں لوگ کی آکھن گے، اگر بچہ وہ کام چھوڑ دے گا تو لوگ ولی مان جائیں گے، پھر آپ ایک ڈیمانڈ پوری کریں لوگ دوسری شروع کر دیتے ہیں۔ وضاحت کس بات کی؟ کلیریفیکیشن کیوں دیں؟ اللہ سے ڈریں، اپنے آپ کو اگر صاف پاک کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے تو رب رسول کی بارگاہ میں کریں، رات کو حاضر ہوں اس کی بارگاہ میں، کریں موبائل بند اور پڑھے 2 نفل اور مانگے کھل کے دعا اپنے رب کے حضور، کہہ دیں جو اس کے حضور کہنا، اس کی بارگاہ میں عرض کریں جو کرنا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کریں جو کہنا ہے۔ لیکن دوستو یہ لوگوں سے ڈرنا، خوف زدہ ہونا، جو بندہ سانپ سے ڈرنے لگتا ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ رسیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ میں نے کہا ہے طریقت والے لوگ تو بندوں کو پکا کرتے تھے، یہاں درویش کہلانے والے تویز دھاگا کر رہے ہیں۔ تویز کرنا جائز ہے لیکن لوگوں کو نفسیاتی بنا دینا تو جائز نہیں نا۔ کیا آپ نے ابھی تک اس پڑھے لکھے دور میں ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کچھ ہوتا تو نہیں؟ کمال ہو گئی۔ تو میں کہہ دے کالی گڈی راہ کٹ جائے تو پھر تماشا بنایا۔ اس سے باہر آ جاؤ یار، یہ کمزور باتیں ان سے نکل آؤ۔ مجھے فلانے نے کہہ دیا چھوڑ، تو اس طرح تو کچا ہو جائے گا، تو آگے بڑھ۔ جد دیکھیں نا 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک کی رپورٹ دیکھی
ڈاکٹر نے کہا جناب مشکل ہے آپ کی بیماری خدا نہ خواستہ سخت ہے. 2 قسم کے بندے ہیں، ایک یہ بات سن کے مر جاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا. یہ بندہ نہ زندگی جیتا ہے، یہ مزہ لیتا ہے. اب حدیث پاک سنیں. حضور علیہ السلام ایک سفر سے آ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. ایک جگہ پڑاؤ کیا، کریم رکے، صحابہ ادباً تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے لیٹ گئے، ذرا دور دور. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی تلوار مبارک کو درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا. ایک کافر آیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی. حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے. محبوب نے آنکھیں کھولی مقدس، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ اب قریب صحابی بھی کوئی نہیں اور تلوار اس کے ہاتھ میں. کہتا ہے بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ ذرا پہلو اس پر تھوڑی دیر رکنا ہے آپ نے. یعنی بندہ گھر میں سویا ہوا ہو اور چھت پہ کچھ بجنے کی آواز آئے، چاہے ہو بلی، تو بعض اوقات لوگوں سے نا موبائل نہیں نکلتا تکیے کے نیچے سے. رستے میں نا اندھیری رات میں آپ گاڑی میں جا رہے ہو نا، تو بندہ رستہ روک لے نا، گاڑی کو ہاتھ دے، چاہے بیچارے نے رستہ ہی پوچھنا ہو، تو لوگ بریک لگانے کو تیار. خوف طاری ہوتا ہے، انسانی مزاج ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام داعی اللہ ہے. یوں کھڑا کیا محبوب نے اپنی امت کو پیروں پر. کچی پکی باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ کو پتہ ہے اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، آزاد زندگی، سوائے رب کے کسی کا ڈر ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب لیٹے، اطمینان سے اٹھے اور مسکرا کے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ طاقت ہے بندہ مومن کی، یہ طاقت ہے بندہ مومن کی. اگر تیرا تعلق رب سے ہو، تجھے رات کو نا اس کی بارگاہ میں دعا مانگنی آتی ہو. لیکن ہماری نا محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی. ہم سے آپ بیٹھ کے گپ شپ کر لیں تو 3 گھنٹے، اور اگر کہیں یہ تسبیح لو درود شریف 500 دفعہ تو کہتے ہیں نیند آ رہی ہے، ضروری کام یاد آ گیا. جب تک وہ خاص رشتہ اللہ رسول سے مضبوط نہیں ہوتا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اتنی دیر تک انسان کمزور رہتا ہے. میرے عزیز، حضور نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس کیا طاقت ہے ان لفظوں میں، کیا اس کے اندر اس جملے میں پاور ہے. حضور نے یہ کہا تو وہ کافر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے گر گئی. حضور نے اٹھا لی، فرمایا لے بھئی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کرنے والے ہیں. تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا، پھر میں نے معاف کیا. ختم ہو. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. حضور نے ہمیں کہا کہ بچانے والا سنبھالنے والا اللہ ہے. اپنی زندگی میں ایک تو جد و جہد کا مزاج بنانا ہے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کچی پکی باتیں نہیں کرنی، محنت کرنی، جد و جہد کرنی. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. جو ریڑھی لگاتا ہے بڑی شان والا بندہ ہے. ایک پیشہ برا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی برا نہیں. دوسری بات، دنیا داروں سے امیدیں نہیں لگانی، بالکل نہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ مذہبی جلسے کے اسٹیج پر بھی زیر صدارت دنیا دار کی، جس کے جیب میں پیسے ہیں. خدا کا خوف کرو. جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان دیتا ہے، وہ میلاد کی محفل کا صدر بھی نہیں ہو سکتا، صرف یہ کہ بیچارہ غریب ہے. یہ اسٹیج بھی دے دیا مالداروں کو، نوٹوں کی دتھی ہے ہاتھ میں سیٹھ صاحب کے، اور نعت خاں کہہ رہا ہے شیر تیری نظری. اے ظالمات، شیر نبی پاک دے نام دا سی، دوجے دی نظر کیویں ہو گیا؟ لیکن وہ بس کیا معیار ہے زندگی کا، کیا سٹیٹس ہے. اس طرح جیا کرتے ہیں جینے والے. کبھی دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں. اور رب کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تو وہاں سے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا.
سوچا بھی نہیں ہوگا کہ رب مجھے اتنا دے دے گا، تیری سوچ سے بڑھ کر دوں گا تجھے۔ اور تیسری بات یہ ہے میرے دوست کہ بھروسہ رب پہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا، طاقتور ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آپ یقین کرو کوئی کچھ نہیں کر سکتا امت مسلمہ کا۔ آخری بات یہ ہے جم کے دعا کرو فلسطین والوں کے بارے میں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ ایک جسم ہے میری امت، وہ جس تکلیف میں ہے، جس درد میں ہے، بس ہم تو تبصرے والی قوم ہیں، تبصرے کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن صبح قیامت امت کے سارے حکمرانوں سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا، اور جو ان کے ووٹر ہیں ان سے بھی ہوگا کہ ایسے لوگوں کو تم نے سپورٹ کیا جو ذرا سی بات بھی جرت سے نہ کر سکیں۔ تو میرے دوستو خوب دعائیں کریں اہل فلسطین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا